रहीम, रिस्पेक्टेड ऑल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको आज के मोटिवेशनल सेमिनार में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के हमारे मोटिवेशनल सेमिनार का टाइटल है बैलेंस लाइफ इज़ आइडियल लाइफ, और मैं हूँ डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब। मेरे रिस्पेक्टेड टीचर की एक नसीहत है कि अदील, आप एक टीचर हैं, ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी बात ना करें जिस पर अल्लाह के फजल से अमल करने की कोशिश ना करते। इंशाल्लाह इस मोटिवेशनल सेमिनार में मैं आपसे वही बातें अर्ज़ करूँगा जिन पर अल्लाह के फजल से अमल करने की कोशिश करता हूँ। हमारे जो मोटिवेशनल सेमिनार्स हैं उनका एक बुनियादी मकसद है कि हम अपने इदारों में और अपने माशरे में एक कल्चर डेवलप कर सकें मुस्कुराने का और हौसला अफजाई करने का। दैट इज़ लर्न टू स्माइल एंड अप्रिशिएट। बैलेंसिंग के हवाले से मैं लतीफ़े पढ़ रहा था। एक खातून ट्रेन में सफ़र कर रही थी और एक किताब पढ़ रही थी जिसका टाइटल था द मैन। किताब में लिखा था ब्राज़ील के मर्द खूबसूरत होते हैं और पंजाब के मर्द पुरकशिश होते हैं। एक साहब पास ही बैठे थे, वो भी किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उस खातून ने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया रोनाल्डो गुज्जर। ठीक है, यू कैन सी द बैलेंस। कहते हैं कि रिस्क औरत के नसीब से मिलता है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक बीवी के नसीब से गुजारा नहीं हो रहा। ये कंप्लेन काफ़ी ज़्यादा जगहों से मुझे आई है। कहते हैं कि अगर किसी की शख्सियत में तवाज़ुन देखना हो तो ये देखें कि उसका पराठा और अंडा एक साथ ख़त्म होता है या नहीं होता। तो चेहरे पे मुस्कुराहट रखने की आदत डालें। फिर हज़रत फरमाते हैं कोई काम करे तो उसे ये ना कहो ये फजूल काम है, बल्कि ये कहो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इससे भी अच्छा हो सकता है। आए मैं आपको बताता हूँ। बाप ने गुस्से से बेटे से कहा एक काम नहीं होता तुमसे, तुम्हें धनिया लेने भेजा था और तुम पुदीना ले आए हो। हरा धनिया और पुदीने का फर्क भी नहीं पता बेवकूफ को। ऐसे जाहिल को घर में रखने से बेहतर है कि घर से बाहर निकाल दो। बेटा, तो फिर इकट्ठे ही घर से बाहर चलते हैं। बाप क्यों? बेटा, क्योंकि अम्मी कह रही है ये मेथी है। ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप टाइम निकाल के सेमिनार सुनने आए, एक बार अपने लिए अच्छी सी ताली बजाएं, लेकिन मुस्कुराते हुए। हमारा जो लास्ट मोटिवेशनल सेमिनार था उसका टाइटल था दुआएं हों तो खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। मेरे पीएचडी के सुपरवाइजर अक्सर ये बात फरमाते थे कि अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को एक सेंटेंस में समराइज नहीं कर सकते तो आप भी उसके बारे में क्लियर नहीं है। तो आप में से कोई समराइज करेगा कि क्या समरी हो सकती है सेमिनार की? जी प्लीज। कोई नहीं? फरमाया कि दुनिया और आखिरत के तमाम मसाइल अल्लाह पाक से आफियत से हल करवाने का एक मौसर, तेज रफ्तार और आसान जरिया दुआ है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारी दुआएं ऐसी हों जो अल्लाह पाक से फैसले करवा दें। आमीन। एक रिक्वेस्ट है कि जब भी दुआ मांगें पूरे यकीन से मांगें कि अल्लाह पाक कबूल करेंगे। एक खातून ने नमाज पढ़ी, दुआ के लिए हाथ उठाए और हाथ नीचे कर दिए। शौहर, ये क्या किया, दुआ क्यों नहीं मांगी? बीवी मांगने लगी थी कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां खत्म कर दें। फिर मुझे ख्याल आया, हाय अल्लाह मुझे ही कुछ ना हो जाए। ठीक है। पूरे यकीन से मांगा करें, दुआ जरूर कबूल होती है। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि सिंपल हैबिट्स हैव ह्यूज इंपैक्ट। जैसे मैंने अभी दो सिंपल हैबिट्स की बात की है, स्माइल करना और एप्रिशिएट करना। हम्बल रिक्वेस्ट है इस मोटिवेशनल सेमिनार में इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। एक लतीफे से मैंने इस इंपैक्ट को समझा। शौहर, चाय बना दो। बेगम, क्या कहा? शौहर, चाय बना दूं। आपने देखा कि नून गुन्ना का कितना इंपैक्ट है। तो जो सिंपल चीजें हैं उनका बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपैक्ट होता है। अब यहां पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो हैबिट्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं और उसको मैप करके देखें कि आपकी हैबिट्स दुनिया के 95% लोगों से मिलती है या दुनिया के 5% लोगों से मिलती है। मसला ये है कि हमारी हैबिट्स दुनिया के 95% लोगों से मिलती है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम दुनिया के 5% लोगों में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जितनी क्रिकेट मुझे अब आती है मैं दुनिया के 95% क्रिकेटर्स में फॉल करता हूँ, लेकिन अगर मुझे दुनिया के 5% क्रिकेटर्स में आ रहे हैं तो मुझे अपनी हैबिट्स को क्या करना पड़ेगा, चेंज। अगर मैं 1% में आना चाहता हूं तो मजीद रिफाइन करना पड़ेगा
اور میں 0.1 یا 0.01% کرکٹرز میں آنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنی ہیبٹس کو مزید چینج کرنا پڑے گا. نوکیا ایک بڑی مشہور کمپنی تھی موبائل فونز کی اور دنیا کو لیڈ کر رہی تھی, لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نوکیا سروائیو نہیں کر سکی اور مائکروسافٹ نے اس کو خرید لیا. جب مائکروسافٹ نے نوکیا کو خریدا تو نوکیا کے سی او نے ایک سپیچ کی جس کے آخری الفاظ یہ تھے, "We didn't do anything wrong, but somehow we lost." ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا لیکن ہم گم ہو گئے. اور یہ کہہ کر وہ رو پڑا اور اس کی جو ٹیم تھی وہ بھی رو پڑی. اینالسٹ نے لکھا کہ نوکیا کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ وہ بہت سارا منافع کما سکتے تھے اور فردر ایکسل کر سکتے تھے. جو سب سے بڑی غلطی نوکیا نے کی وہ کیا کی کہ نوکیا نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا. جو نوکیا کے کمپیٹیٹرز تھے انہوں نے ٹرینڈز کو دیکھا, اپرچونٹیز کو دیکھا, ان کو لرن کیا, اپنے آپ کو امپروو کیا, اپنے آپ کو چینج کیا اور انہوں نے نوکیا کو بیٹ کر دیا. تو لیسن یہ ملا کہ اگر آپ لرن نہیں کرتے, اپنے آپ کو امپروو نہیں کرتے اور اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے تو آپ کے کمپیٹیٹرز آپ کو ایلیمینیٹ کر دیں گے. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آج کے موٹیویشن سیمینار کے بعد ایک کمٹمنٹ اپنے آپ سے ضرور کریں کہ انشاءاللہ اب میں نے اپنی ہیبٹس کو چینج کرنا ہے اور اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. جو گزر گیا وہ گزر گیا. ایک خاتون کا شوہر گم ہو گیا, وہ تھانے میں رپورٹ درج کروانے گئی تو پولیس والے نے کہا بی بی حلیہ لکھوائیں. تو اس نے کہا جی حلیہ لکھیں, عمر 25 سال, گورا رنگ, لمبا قد. اس کی سہیلی نے کونی مار کے کہا کہ تمہارے شوہر کی عمر 40 سال ہے, رنگ کالا ہے اور قد چھوٹا ہے. تو اس نے مسکرا کے کہا جو ہونا تھا وہ ہو گیا, آئندہ جو ملے وہ تو اچھا ملے. تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا, آئندہ اپنی ہیبٹس کو اچھا کریں. اب ایک ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جب بھی آپ اپنی لائف میں کوئی ہیبٹ ایڈ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ہیبٹ کیا کرتے ہیں, سبٹریکٹ کرتے ہیں, تو اس میں 5 چیزوں کا امپیکٹ دیکھیں. ہیپینس, پیس, پروڈکٹیوٹی, فوکس, فرینڈشپ ود اللہ. اگر آپ کی زندگی میں خوشی, سکون, پروڈکٹیوٹی, فوکس اور اللہ سے دوستی بڑھ رہی ہے تو آپ اس ہیبٹ میں آگے بڑھیں, اور اگر کم ہو رہی ہے تو پھر اس ہیبٹ کو چھوڑیں. چند مہینے پہلے مجھے ایک صاحب ملے جو بیسک فون استعمال کرتے تھے جس میں انٹرنیٹ نہیں ہوتا. وہ کہنے لگے یہ میری ضرورت کے لیے کافی تھا, میں رات کو ٹائم پہ سو جاتا تھا, صبح ٹائم پہ اٹھتا تھا, آفس میں بھی بڑا پروڈکٹیو تھا, خوش تھا. لوگوں کی دیکھا دیکھی, مجھے ضرورت نہیں تھی, میں نے اسمارٹ فون لے لیا. اور اب کیا ہے کہ میں 1 بجے 2 بجے تک بیٹھا ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں. صبح ٹائم پہ اٹھ نہیں پاتا, نیند میری پوری ہو نہیں پاتی, جس کی وجہ سے میری ہیپینس, پیس, پروڈکٹیوٹی, فوکس اور فرینڈشپ ود اللہ اس پہ امپیکٹ آ رہا ہے. ایک چیز یاد رکھیں, آپ جس کام کو آج کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ فوراً نہیں آئے گا, اس کا تھوڑا سا ٹھہر کے امپیکٹ آتا ہے. آپ کی ہیبٹس, ان کا امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ اور تھوڑا سا ٹھہر کے. جیسے ایک لڑکی نے لڑکے سے کہا کہ میں شادی کے بعد تمہارے سارے دکھ درد ختم کر دوں. تو لڑکے نے حیرانگی سے کہا میری زندگی میں تو کوئی دکھ درد نہیں ہے. تو لڑکی نے غصے سے کہا میں شادی کے بعد کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو ٹھہر کے امپیکٹ آتا ہے چیزوں کا. آپ سے ایک سوال ہے میرا کہ ہیبٹس کی کتنی لیئرز ہیں آپ کے خیال میں؟ کوئی بتائے گا جی مجھے, ہیبٹس کی کتنی لیئرز ہو سکتی ہیں؟ جی آپ سے سوال ہے. جی جی بتائیں گے کہ اگر آپ اپنی ہیبٹس کو چینج کرنا چاہتے ہیں یا ہیبٹس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, کوئی بتائے گا؟ اس کی 5 لیئرز ہیں. سب سے پہلے بگنر لیئر ہے, جب آپ امپروو کرتے ہیں تو انٹرمیڈیٹ پہ آتے ہیں, فردر امپروو کرتے ہیں تو ایکسپرٹ پہ, فردر امپروو کرتے ہیں تو ایکسیلنس پہ, اور فردر امپروو کرتے ہیں تو پرفیکشن پہ آتے ہیں. ایک پوائنٹ اس میں امپورٹنٹ ہے, آپ لائف میں پرفیکشن اچیو نہیں کر سکتے, لیکن جب آپ پرفیکشن کی کوشش کرتے ہیں تو ایکسیلنس اچیو کر لیتے ہیں. آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ملے گا کہ کلاس 1 سے آخری ڈگری تک اس نے 100 آؤٹ آف 100 ہر سبجیکٹ میں لیا ہوں, لیکن آپ 100 کی کوشش کرتے ہیں تو 80-90 لے لیتے ہیں اور آپ کلاس میں ٹاپ کر جاتے ہیں. تو ان 5 لیئرز کو آپ نے ضرور سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ جو میں ہیبٹس ابھی بتانے لگا ہوں آپ کس لیئر پہ ہیں. فار ایگزامپل اسمائل میں کہاں کھڑے ہیں, اپریسیشن میں کہاں پہ کھڑے ہیں, کیا آپ نے ایکسیلنس اچیو کر لی ہے؟ اف نو, سفر باقی ہے. میں جیسے مشروبات کی لیئرز پڑھ رہا تھا, چھوٹا بچہ دودھ, پرائمری اسکول جوس, ہائی اسکول ملک شیک, کالج یونیورسٹی پیپسی ریڈ بل, اور شادی کے بعد دم والا پانی. اور کچھ چیزوں میں تو پرفیکشن ہو ہی نہیں سکتی. جیسے ایک بندے نے لکھا کہ اچھی بیوی دنیا کے ہر کونے میں مل جاتی ہے لیکن دنیا گول ہے اور کونا نہیں ملتا.
کہتے ہیں کہ خواتین راز نہیں رکھتی، تو جب یہ خواتین سے بات کی گئی تو خواتین نے کہا ہم تو راز رکھتی ہیں لیکن آگے جسے بتاتی ہیں وہ راز نہیں رکھتی. تو لائف میں پرفیکشن نہیں ہے, بٹ when you try to achieve perfection then you can hit the excellence. Simplicity کہتے ہیں سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے. یہ fill in the blanks ہے. All simple things are blank but not blank. کوئی اس کو fill کرے گا؟ جی simple. جی all simple things are powerful but not easy. آپ کو میں نے ایک چھوٹا سا یہاں پہ چیلنج دیا ہے کہ اس موٹیویشنل سیمینار کے درمیان آپ نے اپنے چہرے پہ کیا رکھنی ہے؟ اسمائل. ٹھیک ہے, اور دوسرا آپ نے اپنا اسمارٹ فون یوز نہیں کرنا. دو سمپل سے ٹاسک دیے ہیں, آپ نے اس موٹیویشنل سیمینار کے درمیان دیکھنا ہے کہ آپ ان کو کتنا اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. یہ جو موٹیویشنل سیمینار ہے یہ میں نے 20 سال پہلے ایک سٹوری سنی تھی اور میری پوری زندگی اسی پہ بیس کرتی ہے. جو بیلنس لائف ہے اس کے 5 مین پلرز ہیں. میں سٹوری سٹارٹ کرتا ہوں. سٹوری ایسے شروع ہوتی ہے کہ زندگی 5 گیندیں ہیں اور آپ ان گیندوں کو ایسے ہوا میں اچھال رہے ہیں. پہلے میں یہ 5 بالز ڈسکس کروں گا, اس کے بعد انشاءاللہ سٹوری کو کمپلیٹ کروں گا. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جیسے جیسے آپ یہ سیمینار سنتے جائیں اپنا ایک 24 آور کا سکیجول بناتے جائیں اور اس میں ان 5 بالز کے لیے ٹائم سلاٹ کو فکس کرتے چلے جائیں. جو پہلی بال ہے وہ ہیلتھ ہے. ہیلتھ میں آپ سے سب سے پہلے بگنر لیول کے ٹاسک ڈسکس کروں گا. ہیلتھ کو میں نے 3 حصوں میں بریک کیا ہے, فزیکل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ اینڈ سوشل ہیلتھ. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ بگنر لیول کے ٹاسک کیا ہیں اور ایکسیلنس کے ٹاسک کیا ہیں. آپ میں سے کوئی بتائے گا بگنر لیول کے کیا ٹاسک ہو سکتا ہے؟ جی کھانا پینا اچھا کھائیں. ٹھیک. سب سے پہلے ٹیک 6 to 8 hours sleep per night. رات کو سونے کی عادت ڈالیں اور کم سے کم 6 سے 8 گھنٹے کی نیند لیں. اگر آپ رات کو جلدی سو جاتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ فریش ہوتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ اگر 2 بجے سو رہا ہے اور 8:30 بجے اس کی کلاس ہے تو وہ کبھی بھی پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا. ہماری سوسائٹی میں اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہماری نیند پوری نہیں ہو رہی. میرے والد صاحب مجھے ہمیشہ ایک نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا نیند اور کھانا اس کو ہمیشہ پورا رکھو. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ رات کی نیند کا کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. تو رات کو آپ سونے کی عادت ڈالیں اور جلدی سو جائیں, عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں اور صبح اٹھ کے کام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. آپ اسے پریکٹس کر کے دیکھیں, یو ول بی مور پروڈکٹیو. سونے سے یاد آیا, ایک خاتون نے ڈاکٹر سے کہا کہ میرے میاں سوتے میں باتیں کرتے ہیں, تو ڈاکٹر نے کہا بی بی آپ انہیں جاگتے میں بولنے کا موقع دیا کریں. ٹھیک. اسی طرح ڈاکٹر نے بیوی کو نیند کی گولیاں دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے شوہر کو آرام کی ضرورت ہے. وہ کہنے لگی ڈاکٹر صاحب یہ نیند کی گولیاں شوہر کو کب دینی ہیں؟ تو اس نے کہا شوہر کو نہیں دینی, یہ آپ نے استعمال کرنی ہے. جو دوسری ہیبٹ ہے وہ کھانا ہے. 3 ہیلتھی میلز ضرور لیں. میں نے یہاں پہ ورڈ ہیلتھی میلز کو یوز کیا. میرے استاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعبے میں ہمارے امام ہیں اور غذاؤں میں بھی امام ہیں. میں نے جو سٹڈی کی تو مجھے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائٹ میں 3 چیزیں بڑی پرومیننٹ ہیں, دودھ, شہد اور کھجوریں. میں اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کم سے کم روزانہ 1 لیٹر دودھ ضرور پیا کریں. شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے, قرآن کی آیت ہے, اور کھجور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اچھی کھجور, اچھی کوالٹی کا کھانا کھایا کریں اور اس پہ پیسے خرچ کیا کریں. کھانا اولیو آئل میں پکائیں, زیتون کے تیل میں پکائیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی صحت اچھی ہوتی چلی جائے گی. ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کو چیک اپ کے 3,500 روپے لیے. ٹیسٹوں پہ ہم کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں, لیکن ہم اپنی ڈائٹ پہ پیسہ نہیں خرچ کرتے کہ جی اولیو آئل مہنگا ہے, کھجور اچھی کوالٹی کے لیں, دودھ اچھی کوالٹی کا لیں, شہد اچھی کوالٹی کا لیں. یہ انشاءاللہ آپ کو بیماریوں سے بچائے گا. آپ سے سوال ہے جنک فوڈ کسے کہتے ہیں؟ میرے استاد فرماتے ہیں جو کھانا آپ کی والدہ نے نہیں بنایا وہ جنک فوڈ ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں چند رشتے اور ایڈ کر لیں, بہن, بیٹی, بیوی, پھپھو, خالہ. ان گھر کا پکا ہوا کھانا کھائیں اور کھانے پہ خرچ بھی کیا کریں. شیخ صاحب سے ان کی بیوی نے کہا مجھے پیاس لگی ہے, مجھے پانی لا کر دیں. شیخ صاحب میں تمہیں بریانی اور قورمہ بھی لا کے دوں گا. بیوی خوش ہو کر شیخ صاحب آپ کی بات سن کر میرے منہ میں پانی آ گیا ہے. شیخ تو پھر ابھی اسی پانی سے کام چلاؤ. تو برائے مہربانی آپ اپنی ڈائٹ پہ خرچ کریں.
اگلا جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ 30 سے 60 منٹ آپ پارک میں یا پلے گراؤنڈ میں ضرور گزاریں. آپ نے حسین بولٹ کا نام سنا؟ ہی از دا فاسٹسٹ مین آن ارتھ. 100 میٹر، 200 میٹر، 100/4، 400 میٹر، 2008، 2012، 2016 کے گولڈ میڈلسٹ ہیں. میں جب ان کی ٹریننگز دیکھ رہا تھا تو یہ سارا دن ٹریک پہ بھاگتے ہیں، ورزش کرتے ہیں. آپ سے سوال ہے یہ شام کے وقت کیا ایکٹیویٹی کرتے ہوں گے؟ جی ویڈیو گیم کھیلتے ہیں. اس پوائنٹ کو آپ نے ذرا دھیان سے سمجھنا ہے. جب سارا دن ٹریک پہ بھاگتے ہیں تو بلڈ کا فلو سر سے پاؤں کی طرف ہے. جب شام کو ویڈیو گیم کھیلتے ہیں تو بلڈ کا فلو پاؤں سے سر کی طرف ہے، تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے. ہم لوگ سارا دن موبائل فون، کمپیوٹر ڈیوائسز کو یوز کرتے ہیں تو بلڈ کا فلو کدھر ہے؟ پاؤں سے لے کے سر کی طرف. لیکن آپ رننگ کریں، پلے کریں کوئی بھی گیم، تو آپ کا بلڈ کا فلو سر سے کہاں کی طرف جائے گا؟ پاؤں. تو آپ بیلنس ہو جائے گی. یہ جو بچوں میں آنکھ کے درد کا مسئلہ اور سر کے درد کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پلے گراؤنڈ میں پراپر ٹائم نہیں گزارے. میرے استاد فرماتے ہیں اگر یہ چیک کرنا ہو کہ کوئی قوم ترقی کر رہی ہے نہیں، تو یہ دیکھیں کہ ہسپتال بند ہو رہے ہیں اور پلے گراؤنڈ بڑھتے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں لاہور ترقی کر رہا ہے، پہلے 5 ہاسپٹل تھے اب 15 ہیں. نہیں، ترقی تو تب ہے کہ ہاسپٹل میں لوگ کم ہوتے چلے جائیں اور پلے گراؤنڈ میں زیادہ ہوتے چلے جائیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے 1 گھنٹہ ضرور اپنی فیملی کے ساتھ نکالا کریں اور پلے گراؤنڈ میں کھیلیں، آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. پارک سے مجھے ہمیشہ ایک لطیفہ بڑا یاد آتا ہے. ایک زخمی مریض ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے اس سے کہا جب تمہیں پتا تھا کہ گاڑی ایک خاتون چلا رہی ہے تو تمہیں فٹ پاتھ کے ایک طرف چلنا چاہیے تھا. تو اس نے کہا کون سی فٹ پاتھ، میں تو پارک میں لیٹا ہوا تھا. مینٹل ہیلتھ میں بگنر لیول کی ٹاسک کیا ہے؟ جی آپ سے سوال ہے. جی میرے استاد فرماتے ہیں ایک صحت مند جسم میں ہی ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے. جو ٹاسک ہے وہ ہے خوش رہیں، خوش رکھیں. آج کل میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ تم تو ایسے اداس بیٹھے ہو جیسے بیگم کے پاس بیٹھے ہو. ایک لڑکی کہتی ہے کہ پہلے میں اداس رہتی تھی، پھر میں نے انگلش سیکھ لی، اب میں سیڈ رہتی ہوں. اور کسی سے پوچھ لو تو بھائی کا دکھ نہیں سمجھ سکتا، کسی سے پوچھ لو آپ میرا درد نہیں سمجھ سکتے. تو ہم نے خوش رہنا چھوڑ دیا. میرے ایک کولیگ ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی سٹارٹ کی اور ود ان 6 months ان کو شوگر ہو گئی. کہنے لگے عدیل بھائی کوئی نصیحت کرے. میں نے کہا نصیحت تو نہیں، ایک عرض ہے جس کو میں پریکٹس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم نے پی ایچ ڈی ٹینشن ڈپریشن کے لیے نہیں شروع کی، خوش رہنے کے لیے شروع کی ہے، پروڈکٹیو ہونے کے لیے شروع کی ہے. تو میں نے ان سے ایک عرض کی کہ آپ ایک نیت کر لیں کہ میں نے خوش رہنا ہے. کیا رہنا جی؟ خوش رہنا ہے. اگر آپ فیصلہ کر لیں آپ نے خوش رہنا ہے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. کہتے ہیں کہ جب آدمی پکچر لیتا ہے اور پکچر میں اسمائل کرتا ہے تو اس اسمائل سے ایک پکچر خوبصورت ہو جاتی ہے. اور اگر ہم اپنے چہرے پہ اسمائل رکھیں تو زندگی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ خوبصورت ہو جاتی. لیکن یہ الٹیمیٹلی آپ کو کیا کرنی پڑے گی؟ پریکٹس کرنی پڑے گی. آپ سے اگلا میرا سوال ہے کہ سوشل ہیلتھ میں بگنر لیول کا ٹاسک کیا؟ جی تو بتائے گا جی. سوشل ہیلتھ میں سب سے پہلی چیز ہر اچھا کام اللہ کی رضا کے لیے کریں. حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے. میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہے، سٹریس ہے، تو میں ان سے ایک عرض کرتا ہوں آپ چلتے چلتے کسی غریب کو چائے پلا دیں، کسی کو سڑک کراس کرا دیں، کسی کو 100 روپے 500 روپے دے دیں، آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ کسی کے بیٹے کو 100 روپے دیں تو باپ خوش ہو جاتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ساری مخلوق میرا کنبہ ہے. آپ نے اس نسبت پہ کسی کو 100 روپے 500 روپے 1000 روپے دیے، کسی کی مدد کی کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کی بندی ہے، تو کون خوش ہوگا؟ اللہ. فرمائے زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. میرے حضرت فرماتے ہیں آج ہم نے غریب کو بڑا نوٹ دینا چھوڑ دیا. ایک سوال اپنے سے ضرور پوچھیے گا لاسٹ ٹائم آپ نے کسی غریب کو 1000 روپے کا نوٹ کب دیا تھا؟ بندر جو ہوتے ہیں نا انہیں چنے بڑے پسند ہوتے ہیں، تو بندروں کو پکڑنے کے لیے خاص بوتل تیار کی جاتی ہے. وہ آگے سے نیرو ہوتی ہے اور پیچھے سے چوڑی ہوتی ہے. اس میں چنے ڈال کے رکھ دیتے ہیں بوتل کو. جب چنوں کی خوشبو بندر تک پہنچتی ہے تو بندر آتا ہے اور وہ چنے حاصل کرنے کے لیے بوتل میں ہاتھ ڈالتا ہے. اب وہ آگے سے نیرو ہے تو اس کا ہاتھ یوں نہیں جاتا، اسے اپنا ہاتھ سکویز کرنا پڑتا ہے. یہ ادھر میری طرف دیکھیے گا. جب وہ ہاتھ اندر لے کر جاتا ہے تو آگے سے بوتل کھلی ہوتی ہے تو ہاتھ کھل جاتا ہے اور ہاتھ کھول کے وہ یوں چنوں کو پکڑتا ہے. اب جیسے ہی وہ چنے پکڑتا ہے تو مٹھی بند ہو گئی. جب مٹھی بند ہوئی اب وہ ہاتھ باہر نکال رہا ہے تو ہاتھ باہر نہیں آ رہا. بندر چیخ رہا ہے، شور مچا رہا ہے. اسے کہہ رہے ہیں مٹھی کھول. کہہ رہا نہیں مٹھی نہیں کھولوں گا. ہم بھی چیخے مار رہے ہیں لیکن مٹھی نہیں کھول رہے، مٹھی نہیں کھول رہے.
تو اس لیے زندگی میں دینے کا جذبہ، ہم بہت زیادہ کنجوس ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک شیخ صاحب مری گئے تو ہنی مون منانے کے لیے، ان کا ایک دوست ملا، کہتا شیخ صاحب کیسے؟ کہنے لگے کہ میں ہنی مون منانے کے لیے مری آیا ہوں۔ تو اس نے کہا بھابھی کدھر ہے؟ کہتا اس نے مری دیکھا ہوا ہے۔ تم اتنی بچت میں چلے گئے، تو اپنی مٹھی کو کھولیں۔ آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ فزیکل ہیلتھ میں ایکسیلنس کیا ہے؟ میں نے بگنر لیول بتایا، ایکسیلنس تک پہنچنا، کوئی بتائے گا؟ ہمارے یونیورسٹی آف شیفیلڈ میں پروفیسر راجر مور تھے، وہ سپیچ کی دنیا کی نمبر 1 کانفرنس کے ہیڈ تھے، ان کی عمر 55 سال تھی، اور مجھ سے فرمانے لگے جنٹل مین آئی ایم 55 ایئرز اولڈ اینڈ آئی کین رن اور برسک واک 5 کلومیٹر ان ون گو۔ اگر آپ ایک گو میں 5 کلومیٹر برسک واک کر سکتے ہیں یا رننگ کر سکتے ہیں تو آپ کی فزیکل فٹنس اچھی ہے، اور ہم یہاں 5 قدم چلتے ہی سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں کہ کیا آپ اس کرائٹیریا کو فلفل کرتے ہیں۔ دوسرا مینٹل ہیلتھ، تو بتائے گا جی اس میں ایکسیلنس کیا ہے؟ جی، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس کو کیا کریں؟ انجوائے کریں۔ دولہے نے دلہن کو گلاب کا پھول پیش کیا تو دلہن کہتی نہیں مجھے تو کوئی سونے کی چیز دیں، اس نے کہا یہ لو تکیہ اور سو جاؤ۔ تو جو ہے اس کو اچھا سا کیا کریں؟ انجوائے کریں اور خوش رہیں۔ ایک جملہ میرا لے کے جائیے گا، اللہ نے آج تک جو کیا ہے وہ سراسر خیر ہے، اللہ جو اب کر رہے ہیں وہ بھی سراسر خیر ہے، اور اللہ جو کل کریں گے وہ بھی سراسر خیر ہے، اور اللہ سے بڑھ کے ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ اگر ہم سوشل ہیلتھ کی بات کریں تو اس میں ایکسیلنس کیا ہے کہ اپنا سب کچھ مخلوق خدا کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے لیے لگا۔ اگر آپ پاکستان میں ریسنٹلی دیکھیں تو میں 2 پرسنالٹیز سے بڑا متاثر ہوں، ایک عبدالستار ایدھی مرحوم اور ایک ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم۔ اگر آپ ان کو دیکھیں، ان کی کنٹریبیوشنز ہمارے لیے بہت بڑی ہیں، انہوں نے ایکسیلنس حاصل کی ہے اپنی سوشل سروسز کے اندر۔ جب ہم ہیلتھ میں آگے بڑھتے ہیں تو اللہ نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا، ایک جسم سے اور ایک کس سے بنایا؟ روح سے۔ جو دوسری گیند لائف کی جو امپورٹنٹ ہے وہ اسپرچویلٹی ہے۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جی، اللہ کی عبادت۔ زندگی کا مقصد اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بائی آکوپیشن تحصیلدار تھا، 1961 کی بات ہے، میں چند غریب ان پڑھ دیہاتیوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو ذکر چلا اللہ کی معرفت کا۔ میں نے پوچھا اللہ کی معرفت کسے کہتے ہیں؟ تو ایک ان پڑھ دیہاتی نے کہا تم نہیں جانتے اللہ کی معرفت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا میں نے عرض کیا آپ ہی بتا دیں۔ اس ان پڑھ دیہاتی نے کہا کہ فلاں تحصیلدار سے تمہاری جان پہچان ہے؟ میں نے کہا ہے۔ اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ تم اسے جو کام کہو گے وہ کر دے گا۔ بس اسی کو معرفت کہتے ہیں کہ ہماری اللہ سے اتنی جان پہچان ہو جائے کہ ہم جو اللہ سے کہیں وہ اللہ کر دیں، تو اسی کو معرفت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ جاننے پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ میتھ کے ٹیچر نے ایک بچے سے پوچھا کہ میں نے تمہارے ابو کے بزنس میں 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی، اسی پروجیکٹ پہ تمہارے ابو نے بھی 1 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی، تو 2 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہوئی، 1 مہینے کے بعد 15% پروفٹ ہوا انویسٹمنٹ پہ، تو مجھے کتنے پیسے ملیں گے؟ تو بچے نے کہا 1 روپیہ بھی نہیں۔ تو استاد نے چماٹا لگایا، نالائق تم میتھ نہیں جانتے؟ کہتا سر میں تو میتھ جانتا ہوں، آپ میرے ابو کو نہیں جانتے، انہوں نے آج تک جس سے پیسے لیے کبھی واپس نہیں کی۔ اگر آپ اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزوں کے اوپر محنت کریں۔ سب سے پہلے صحبت اہل اللہ، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ فرمایا گرو کی ہر بات گر ہوتی ہے، گر کو نہیں گرو کو پکڑ۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، فلسفہ اور منطق کے امام تھے۔ فرمایا علم کے پہاڑ تھے، پڑھا رہے تھے، تالاب کے کنارے کتابیں رکھی تھی، ایک بابا جی آئے اور انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ ایک ان پڑھ دیہاتی بابا لگ رہے ہیں، انہوں نے جواب دیا، آپ جواب غور سے سنیے گا۔ فرمایا یہ قیل و قال ہے، آپ کو اس سے کیا واسطہ؟ ان بابا جی نے ہاتھ مارا، ساری کتابیں تالاب میں گر گئیں، تالاب کے پانی کا رنگ سیاہی سے تبدیل ہو گیا۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ اتنی قیمتی علم کی کتابیں ضائع کر دی۔ ان بابا جی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، کتابیں واپس اپنی جگہ آ گئیں۔ انہوں نے ایک کتاب کھول کے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو دکھایا تو دیکھا کہ روشنائی پہلے سے بھی زیادہ صاف تھی۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ حیران ہو گئے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو ان بابا جی نے فرمایا یہ ذوق و حال ہے
तुम्हें इससे क्या वास्ता। फरमाया शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने एक नमूना दिखाया और इल्म के पहाड़ को हिला दिया। इसलिए मेरे हजरत फरमाते हैं उस्ताद पहले अपने आप को मनवाता है, जो अपने आप को ना मनवा सके वो उस्ताद नहीं। और आगे फिर मसनवी शरीफ में जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़म नशुद। मफहूम है कि मैं एक आम मौलवी रहता, मौलाए रूम ना बनता, अगर मैं शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की गुलामी इख्तियार न करता। तो सोहबत अहलुल्लाह बड़ी दौलत है, गुरु की हर बात गुर होती है, गुर को नहीं गुरु को पकड़। दूसरी चीज मार्फत हासिल करने के लिए जिक्रुल्लाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मफहूम है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, रोजा ज़कात हज फर्ज है उसको अदा करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया मफहूम है कि तुम अल्लाह का कुर्ब उस चीज से बढ़कर किसी और चीज से हासिल नहीं कर सकते जो अल्लाह से निकली है, यानी कुरान पाक। कोशिश करें एक पारा रोजाना कुरान पढ़ें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मफहूम है जब जन्नत के बागों से गुजरो तो खूब चरो। साहबी ने अर्ज किया जन्नत के बाग क्या हैं? फरमाया मस्जिदें। अर्ज किया चरने का क्या मतलब है? फरमाया सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफहूम है जो मुझ पे एक दफा दुरूशी पढ़ता है अल्लाह उसके बदले में 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। मेरे हजरत फरमाते हैं अल्लाह की एक रहमत सारी कायनात की बख्शिश के लिए काफी है। आप 1000 मरतबा रोजाना दुरूशी पढ़ें, अल्लाह की 10,000 रहमतें पढ़ेंगी, आपको कभी डिप्रेशन स्ट्रेस टेंशन नहीं हो सकती। और लोग परेशान हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफहूम है जो इस्तगफार की पाबंदी करता रहे। तो 3 वादे हैं अल्लाह के, अल्लाह पाक हर गम से निजात अता फरमाएंगे, अल्लाह हर तंगी में से रास्ता देंगे और अल्लाह वहां से रिस्क देंगे जहां से गुमान नहीं। तो हम कोशिश करें तीसरा कलमा दुरूद शरीफ इस्तगफार और सुबह शाम की दुआएं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं उनको पढ़ें। आखिरी जो तीसरी चीज है वो इल्म दीन है कि हमें दीन का बुनियादी इल्म होना चाहिए कि ये हलाल है, ये हराम है, ये पाक है, ये नापाक। आप कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, पता करें गैम्बलिंग का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कि नहीं, डेटिंग का बना सकते हैं कि नहीं। कोई भी काम करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफहूम है कि जो ताजिर सच्चाई और दयानतदारी से तिजारत करता है ये क़यामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। ये वो 3 काम हैं, अगर हम इन पे 100% एफर्ट विद सिंसेरिटी पुट करें तो हम अल्लाह की मार्फत में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ काम ऐसे भी हैं जिनसे हमें बचना है और वो गुनाह है। फरमाया नेकी जो है वो बिरयानी है और गुनाह हीरोइन है। एक आदमी बिरयानी भी खाए हीरोइन भी पिए इसकी जान नहीं बनेगी, लेकिन एक आदमी सादा दाल चावल खाए और हीरोइन ना पिए इसकी जान बनेगी। मैं यहाँ पे 2 गुनाह लिख रहा हूं जिनसे खास तौर पे बचें, बाकियों से भी बचना है। सबसे पहला रिस्क हराम से बचें। जब मैंने अपना प्रोफेशनल कैरियर शुरू किया तो मेरे मोहल्ले के एक टीचर मिले, देसी सी मिसाल दी लेकिन बड़ी कमाल की बात मुझे बहुत जगह सुनाई। कहने लगे दिल भाई एक नसीहत है आपको कि बकरी 1-2 बच्चे देती है, कुतिया 8-10 देती है। बकरे बकरी रोज ज़िबा होते हैं, बकरा ईद पे लाखों ज़िबा होते हैं, लेकिन फिर भी बकरे बकरियों का रेवड़ के रेवड़ फिर रहे हैं, किसी ने कुत्ते कुतियों का रेवड़ नहीं देखा। अब ये जुमला सुनिएगा, फरमाया हलाल थोड़ा होता है बरकत होती है, हराम कसरत होती है बरकत नहीं होती। तो अपनी डिग्री को हलाल करें। एक बच्चे से मैंने कहा नकल ना करो, कहता सब कर रहे हैं, तो ये जुमला इनकम्प्लीट है। अगर सब नकल कर रहे हैं तो सब नाकाम भी हो रहे हैं। दूसरी चीज गैर इखलाकी तस्वीर और वीडियोस से बचें। गूगल के मुताबिक बदकिस्मती से पाकिस्तान इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के पढ़ाई में दिल ना लगने की वजह भी गैर इखलाकी तस्वीर और वीडियोस को देखना है, तो इससे बचें। और एक गुनाह जो बहुत फैल गया है वो है माँ बाप और उस्ताद की नाफरमानी। मेरे हजरत फरमाते हैं बहुत सारे लोग अल्लाह से महरूम हैं, उसकी वजह माँ बाप और उस्ताद की नाफरमानी है। फरमाया ये वो पर्चा है जिसमें 100 में से 100 नंबर चाहिए। मैं सोचता था अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आदमी कैसे बने। फिर मैंने एक वाकया सुना, अंग्रेजों ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हम आपको सर का खिताब देना चाहते हैं। उन्होंने फरमाया मैं सर का खिताब उस वक्त लूंगा जब मेरे उस्ताद मोहतरम को शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाएगा। अंग्रेजों ने कहा आपने इतनी जबरदस्त शायरी तख्लीक की है इसलिए आपको सर का खिताब दिया जा रहा है, आपके उस्ताद को हम क्यों ये खिताब दें। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं उन्होंने इकबाल को तख्लीक किया, इतने ऊपर पहुंच के भी इतना अदब और उनको डेडिकेट किया। तो अल्लाह की मार्फत के लिए 3 चीजें हैं, सोहबत अहलुल्लाह, जिक्रुल्लाह, इल्म दीन और गुनाहों से बचना, जिसमें खास तौर पर रिस्क हराम, गैर इखलाकी तस्वीर और वीडियोस और माँ बाप और उस्ताद की नाफरमानी। आपसे सवाल है, ये बिगनर लेवल के टास्क हैं, जब कोई एक्सीलेंस अचीव कर लेता है स्पिरिचुअलिटी में तो वो कहाँ पहुंचता है, कोई बताएगा जी।
فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کام ہو جائے، اللہ سے اتنی جان پہچان ہو کہ جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ کام کر دے۔ اب میں یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے، اللہ نے ہمیں دو چیزوں سے بنایا ہے، جسم اور روح۔ اگر آپ ہیلتھ میں بھی آپٹیمل ہیں اور اسپرچویلٹی میں بھی آپٹیمل ہیں تو یہ جو تیسری بال ہے ورک، اس میں بھی آپ آپٹیمل ہوں گے۔ اس لیے آرڈر بہت امپورٹنٹ ہے، ان دونوں پہ محنت کریں گے تو آگے آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی۔ جیسے میں پڑھ رہا تھا، ایک صاحب کہتے ہیں ہمارے استاد کے ٹیچر نے، اردو کے ٹیچر نے 4 نمبروں کا ایک سوال دیا کہ لفظ ہے شدہ، اس کے ساتھ 4 لائکے لگائیں۔ تو کہتے میں نے جواب لکھا شادی شدہ، گم شدہ، ختم شدہ، تباہ شدہ۔ اگلے دن جب پیپر چیک ہو کے واپس ملے تو مجھے 4 میں سے 8 نمبر ملے ہوئے تھے۔ تو میں نے ٹیچر سے کہا جی یہ 4 میں سے 8 کیوں؟ کہتا 4 تو اس لیے کہ لاکے ٹھیک تھے اور 4 اس لیے کہ آرڈر ٹھیک تھا۔ تو کام میں اگر کوئی بتائے گا بگنر لیول کی ٹاسک کیا ہے، ورک تیسری جو بال ہے جی، ڈو ناٹ ورک مور دین 8 آورس، 8 گھنٹے سے زیادہ کام نہ کریں۔ ہم بہت کاہل اور سست ہو گئے ہیں کام میں، ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر لی ہے کاہلی سستی میں۔ ایک بچہ بہت ہی کاہل تھا، اس کی مما نے کہا تمہارے ماموں امریکہ سے ایک مشین بھیج رہے ہیں جس سے تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تم بٹن دباؤ گے یونیفارم استری، بٹن دباؤ گے لنچ ریڈی، بٹن دباؤ گے بیگ ریڈی، بٹن دباؤ گے جوتے پالش۔ بچہ معصومیت سے کہتا ہے مما مشین کا بٹن کون دبائے گا؟ وہ لکھا ہوا تھا جدوں ہولی جائے لینے میرا نام ہے تھا مر جانیاں۔ تو اس کا ترجمہ لکھا ہے جب بھی میرے گھر والے مجھے کوئی کام کہتے ہیں مجھے موت پڑ جاتی ہے۔ شوہر نے پوچھا کہ موت کسے کہتے ہیں؟ تو بیوی نے کہا جو پیسے دیتے ہوئے آپ کو پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک جملہ لے کے جائیے گا، فرمایا کہ ہر انسان سورج ہے لیکن سورج سے کبھی آگ نہیں لگی کیونکہ اس کی ریس سکیٹرڈ ہیں، فوکس نہیں ہے۔ اگر آپ ایک میرر لیں جو ریس کو فوکس کرتا ہے، اس کے نیچے کاغذ رکھیں اور چند ریس کو اگر آپ فوکس کر کے اس کاغذ پہ تھوڑے عرصے تک پڑنے دیں تو اس کاغذ میں کیا ہوگا؟ آگ لگ جائے۔ ہر انسان سورج ہے لیکن آگ نہیں لگ رہی اس کے شعبے میں کیونکہ وہ فوکس نہیں ہے۔ اس وقت ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ ورکنگ انوائرمنٹ میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے، کوئی بتائے گا وہ کیا ہے؟ جی، فریگمنٹڈ کنسنٹریشن۔ ہم ہر تھوڑی دیر بعد ٹاسک کو سوئچ کر رہے ہیں، ملٹی ٹاسکنگ از دا ڈیتھ آف فوکس۔ ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ ورکنگ انوائرمنٹ میں اس وقت جو سب سے زیادہ چیز ویلیو کی جا رہی ہے وہ فوکس ہے، کہ ایک وقت میں ایک کام کریں اور فوکس ہو کے کریں۔ ہمارا مسئلہ ہے ہم کام کے وقت کام نہیں کرتے، انجوائمنٹ کے وقت انجوائمنٹ نہیں کرتے۔ بہت پرانی بات ہے، میں اپنے ٹی وی لانچ سے گزر رہا تھا، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، میرے چھوٹے بھائی نے کتاب کھولی ہوئی، سامنے ٹی وی پہ میچ چل رہا تھا۔ میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہو؟ کہتا میں ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہوں۔ اور میں نے کہا یہ سامنے، کہتا یہ پاکستان آسٹریلیا کا میچ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ میچ بند کر دو یا کتاب بند کر دو۔ میں آپ کو بلیو میں بتا رہا ہوں اپنے تجربے سے، آپ 8 گھنٹے جان مار کے کام کریں نا تو اگلے 2 دن آپ کا ریسٹ کرنے کو دل کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک اصول جو میرے حضرت نے مجھے سمجھایا کہ کسی کام کو بھی کرتے ہوئے 2 کمپوننٹس کو مضبوط پکڑیں۔ جو سب سے پہلا کمپوننٹ ہے وہ ادب ہے۔ ہندوستان میں ایک عالم جا رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا، انہوں نے اٹھایا، اس کو صاف کیا، ادب سے جیب میں رکھا۔ شاگردوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا یہ کاغذ ہے، اس پر علم لکھا جاتا ہے، میں اس لیے اس کا ادب کر رہا ہوں تاکہ مجھے علم کی حقیقت نصیب۔ کائنڈلی اپنے پین کا ادب کریں، جس رجسٹر پہ لکھتے ہیں اس کو پھینک کے مت ماریں۔ کی بورڈ ماؤس کا ادب کریں، لیپ ٹاپ کا ادب کریں، جس کرسی پہ بیٹھتے ہیں اس کا ادب کریں، جس انسٹیٹیوٹ سے آپ کو رزق ملتا ہے اس کا ادب کریں۔ جب ان چیزوں کا اتنا ادب ہے تو جس استاد سے سیکھ رہے ہیں اس کا کتنا ادب ہوگا؟ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 پرنسپلز کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا کام کرتے ہوئے۔ میں اپنی زندگی کا خلاصہ ایک سینٹینس میں سمرائز کر رہا ہوں، ڈو اٹ یور سیلف ود ٹروتھ، آنیسٹی اینڈ جسٹس۔ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں۔ فرمایا سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے دور میں ایک بزرگ تھے جن کے بارے میں مشہور تھا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ان کے 4 بیٹے تھے، حجاج بن یوسف کے خلاف ایک لڑائی میں شریک تھے۔ ایک رات وہ چھپ کے گھر آ گئے، حجاج بن یوسف کو مخبری ہوگی، اس نے کہا تھا ان بزرگ کو بھی چیک کر لیتے ہیں۔ صبح ناشتے پہ بلا لیا، ناشتے کے دوران باتوں میں حجاج بن یوسف نے کہا آپ کے بیٹے کہاں ہیں؟ تو وہ بزرگ سمجھ گئے اور مسکرا کے بولے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کل رات چاروں گھر آ گئے تھے، ابھی بھی گھر میں ہی ہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، جیسا سنا تھا ویسے ہی پایا، آپ کے سچ پر میں چاروں کی جان بخشی کرتا ہوں، اگر آپ جھوٹ بولتے تو ابھی آپ کو اور آپ کے 4 بیٹوں کو قتل کر دیتا۔ تو آپ جب جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو چکر دیتے ہیں، وہ لوٹ کے آپ کو ہی آئیں گے۔
ایک آدمی کے معاشی حالات خراب ہو گئے تو اس کی بیوی آئی کہنے لگی یہ ہیرے کی انگوٹھی بیچ دیں، یہ بہت ہی مہنگی ہے، آپ نے مجھے لے کر دی تھی تو اسے بیچ دیں اور گھر کا گزارا کر لیں۔ وہ شوہر رونے لگ گیا تو بیوی کہنے لگی پلیز آپ روئیں مت، یہ آپ ہی نے تو لے کے دی تھی۔ اس نے کہا میں تمہارے اثار اور قربانی پہ نہیں رو رہا، اصل میں یہ انگوٹھی نکلی ہے۔ سمجھ میں؟ ٹھیک۔ جو دوسرا اصول ہے وہ آنیسٹی ہے، دیانتداری سے کام کریں۔ میرے ایک دوست نے چند سال پہلے کہا، وہ ایک سافٹ ویئر ڈیولپر ہے، کہتا میری کمائی میں برکت نہیں ہے۔ میں نے کہا کانٹریکٹ کتنی دیر کا ہے؟ کہتا ہے 8 hours پر ڈے 40 hours پر ویک۔ میں نے کہا سچ بتانا 8 گھنٹے میں کتنی دیر جان مار کے کام کرتے ہو؟ کہتا 2 گھنٹے۔ تو میں نے کہا پھر کمائی میں برکت کیسے آئے گی؟ ہم اپنی اسائنمنٹ خود کریں، اپنے کام خود کریں۔ اور جو آخری اصول ہے وہ جسٹس ہے۔ فرمایا کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ اگر آپ ان 3 پلرز کے ساتھ کام کرتے ہیں، ٹروتھ، آنیسٹی اینڈ جسٹس، ابھی میں نے آپ کو مثال دی عبد استاد اگدی مرحوم اور ڈاکٹر عبد القدیر خان مرحوم، اگر آپ ان دونوں شخصیات میں دیکھیں تو یہ کوالٹیز آپ کو ان کے اندر نظر آئیں گی۔ اگر آپ ان پیرامیٹرز کے اوپر کام کرتے ہوئے محنت کریں تو آپ کے خیال میں ایکسیلنس کیا ہے ورک کے اندر؟ چاہے آپ ٹیچر ہیں، لائر ہیں، پروفیسر ہیں، جو بزنس مین ہیں، ایکسیلنس کیا ہے؟ کوئی بتائے گا جی؟ جی become a benchmark in your field in the history of mankind۔ تاریخ انسانی میں آپ بینچ مارک بن کے دکھائیں۔ جیسے فار ایگزامپل اگر ہم ٹیچنگ اور ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بینچ مارک ہیں، اور حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک بینچ مارک ہے۔ آپ بھی اپنے فیلڈ میں بینچ مارک بن سکتے ہیں۔ جو چوتھی بال ہے وہ آپ کی فیملی ہے۔ کوئی بتائے گا فیملی میں بگنر لیول کے ٹاسک ہیں؟ جی کوئی بتائے گا جی؟ Your wife or husband should be your best friend۔ آپ کی بیوی یا شوہر آپ کے بہترین دوست ہوں۔ فرمایا جب محبت موٹی ہوتی ہے تو عیب پتلے ہو جاتے ہیں، اور جب محبت پتلی ہوتی ہے تو عیب موٹے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جب محبت ہو تو خطا بھی ادا ہے، اور محبت نہ ہو تو ادا بھی خطا ہے۔ یہ کہانی ہے جارج اور کیتھی کی۔ جارج سافٹ ویئر کا بزنس کرتا تھا، ایک نمائش میں کیتھی سے ملاقات ہوئی، محبت ہوئی، شادی ہو گئی، تو انہوں بڑے خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ 2 سال بعد پتہ چلا کہ ان کو اولاد نہیں ہو سکتی کیونکہ جارج کے خون میں کوئی کیمیائی خرابی ہے۔ ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس بیماری کا علاج تو دریافت ہو گیا ہے لیکن 2 مسئلے ہیں۔ نمبر 1 علاج بہت مہنگا ہے، نمبر 2 اس علاج سے زندگی میں صرف ایک بار اولاد ہو سکتی ہے، دوبارہ نہیں ہوگی۔ دونوں نے کچھ دن سوچا، دونوں کو اولاد کی بڑی چاہت تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے اور علاج کروائیں گے۔ اب یہاں غور سے سننا، جارج نے اپنا کاروبار، اپنا گھر اور اپنی گاڑی سب کچھ بیچ دیا اور اپنا علاج شروع کیا۔ اللہ نے ان کو چاند سا بیٹا دیا، بیٹا تو ہو گیا لیکن معاشی حالات خراب ہو گئے۔ کیتھی نے سوچا میں بھی کوئی جاب کر لوں اور ہاتھ بٹاؤں۔ بیٹا 6 ماہ کا ہو چکا تھا۔ ایک دن کیتھی اسے ٹب میں نہلا رہی تھی تو فون بجا۔ کیتھی کو یہ ہوا کہ اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کسی کمپنی کی طرف سے کال ہو، تو وہ جلدی میں بچے کو چھوڑ کے فون اٹینڈ کرنے چلی گئی۔ فون پہ اسے کمپنی والوں نے بتایا کہ ہم نے آپ کو جاب آفر کر دی ہے۔ وہ بہت خوشی ہوئی اور خوشی میں جاب کے بارے میں مزید جاننے لگی۔ فون کال لمبی ہو گئی۔ جب وہ واپس آئی تو زندگی کا سب سے بڑا حادثہ اس کا منتظر تھا۔ اس کا بیٹا پانی کے ٹب میں ڈوب کر مر چکا تھا۔ یہ دیکھ کر کیتھی کی چیخ نکل گئی۔ اس نے ایمبولینس بلائی، وہ لے کے ہاسپٹل بھاگی اپنے بیٹے کو، لیکن بچے کی سانس کی ڈور ٹوٹ چکی تھی۔ بچہ مر چکا تھا اور اس کو کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ کیتھی رو رو کے خاموش ہو چکی تھی، آنسو خشک ہو چکے تھے۔ وہ اسپتال کے کمرے سے ٹیک لگا کر بیٹھی تو کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ جارج آیا۔ جارج نے اس کو دیکھا تو صدیوں کی غم، اداسی، حسرت اس کی آنکھوں میں تھی۔ وہ کچھ دیر اپنی بیوی کو دیکھتا رہا، اس کے بعد وہ اپنی بیوی کے پاس آ کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس سے کہا I still love you۔ میں اب بھی تم سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جارج نے بہت سالوں کے بعد اپنے دوست کو بتایا کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ میرا بیٹا مر چکا، میں اس کو امیجن نہیں کر پاتا ایٹ ٹائمس، جب میں سوچتا ہوں you can feel سب کچھ لگ گیا اور الٹیمیٹلی کیا ہوا۔ تو کہتا ہے جارج نے کئی سالوں کے بعد اپنے دوست سے کہا
کہ جب میں ہاسپٹل میں انٹر ہوا تو میرے اندر جو پہلا خیال آیا وہ نفرت اور غصے کا تھا. میرا دل چاہا میں اپنی بیوی کو ماروں، لاتوں سے، مکھوں سے، گھوسوں سے ماروں، اور اس وقت تک مارتا رہوں جب تک میں تھک نہیں جاتا. لیکن دوسرے لمحے مجھے خیال آیا کہ یہ جو بچہ مر گیا ہے یہ میرا بیٹا نہیں تھا، یہ ہمارا بیٹا تھا. جیسے یہ میرا بیٹا تھا ایسے میری بیوی کا بیٹا بھی تھا. اسے بھی اس سے اتنی محبت تھی جتنی مجھے تھی، اس نے اسے جان بوجھ کر نہیں مارا. اس وقت میری بیوی غم زدہ ہے اور اسے کسی کندھے اور سہارے کی ضرورت ہے. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیوی کا کندھا بنوں گا. میں اس کے پاس گیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا I still love you، میں اب بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں. جارج کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی اپنی بیوی کو اپنا بیٹا یاد نہیں کروایا اور یہ نہیں کہا کہ اس کی موت کی تم ذمہ دار ہو. کبھی کبھی میری بیوی کہتی ہے کہ ہماری اولاد نہیں ہے تو میں سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ہمارے نصیب میں اولاد نہیں تھی، تم یہ دیکھو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. کہتے ہیں یہ زندگی یہاں خوشی غموں کے ساتھ ساتھ ہے، یہ زندگی یہاں خوشی غموں کے ساتھ ساتھ ہے، ہنسا سکو تو ساتھ دو، رلا سکو تو ساتھ دو. ہاں زندگی ایسی ہے. جب زندگی میں کوئی حادثہ ہوتا ہے سانحہ، تو یاد رکھیے گا دو چوائسز ہیں، ایک نفرت اور غصہ ہے، دوسرا محبت ہے. کہتے ہیں نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. تو زندگی میں کوشش کریں کہ اپنوں کا کندھا بنے، سہارا بنے. دوسری جو عرض ہے کہ گیو کوالٹی ٹائم ٹو یور کڈس. بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں، کہتے ہیں بچوں پر ایک نور سا برستا ہے، شرارتیں تو کرتے ہیں سازشیں نہیں کرتے. ایک خاتون نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ دروازے پہ گندے ہاتھ کس نے لگائے ہیں؟ تو بچے نے معصومیت سے کہا مما مجھے نہیں پتا، میں تو ہمیشہ لات مار کے دروازہ کھولتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک خاتون نے اپنے بچوں سے کہا کہ جو میرا کہنا مانے گا اسے ٹافی ملے گی، تو بچوں نے معصومیت سے کہا پھر تو ساری ٹافیاں ابو لے جائیں گے. ایک خاتون نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو بچے نے معصومیت سے کہا ابو. تو بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلا کریں، انجوائے کیا کریں. یہ کہانی ہے مسٹر کولن کی. ان کے 4 بچے تھے، وہ پی ٹی ایم میں گئے تو ٹیچر نے بتایا کہ جو آپ کی 10 سال کی بیٹی ہے وہ بہت فرما بردار ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے، اینڈ شی از این اینجل. کہتے میں بڑا خوش ہوا. کچھ دنوں بعد آیا تو میں نے دیکھا میری وہی 10 سال کی بیٹی اپنے چھوٹے بھائی پہ شاؤٹ کر رہی ہے، اس کو کک مار رہی ہے. اس کے بعد اس نے اپنی امی سے بہت زیادہ بدتمیزی کی اور وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور زور سے دروازہ مارا. کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ ٹیچر کہہ رہی تھی یہ بڑی فرما بردار ہے، اینجل ہے، اور یہاں اس کا بیہیویئر 180 پہ ڈفرنٹ ہے. کہتا میں پیچھے کمرے میں گیا، میں نے دروازہ کھول کے پوچھا بیٹا آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا بابا why you love your phone more than you love me. آپ اپنے اسمارٹ فون سے مجھ سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ کہتے یہ ایک جملہ کافی تھا میری آنکھیں کھولنے کے لیے. اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میرے بچے کبھی بھی مجھے اسمارٹ فون کے ساتھ گھر میں نہیں دیکھیں گے. کہتے ہیں میں اپنا اسمارٹ فون اپنی ڈیوائسز آفس میں رکھ کے آتا ہوں. میں نے ایک بیسک فون لے لیا ہے جو گھر میں ضرورت ہو تو میں استعمال کر لیتا ہوں. کہتے جب میں آفس سے گھر آتا ہوں میں اپنی بیٹی کو گود میں اٹھاتا ہوں، اپنی گود میں بٹھا کے پوچھتا ہوں بیٹا آپ کا دن کیسا گزرا. اور جب میری بیٹی مجھ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں میں اتنے دھیان سے اس کی باتیں سنوں کہ اپنی پلکیں بھی نہ جھپکوں. کہتے جب میں نے پریکٹس شروع کی تو چند دنوں میں میری بیٹی نارمل ہو گئی، بیکاز شی فیلٹ لوڈ اینڈ کنیکٹڈ. ہم اپنے بچوں کو چیزیں دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، ایسا نہیں ہے. میں نے اپنے ایک استاد سے پوچھا تھا کہ یہ جھگیوں والے جو ہیں ان کے بچے اپنے ماں باپ پہ جان دیتے ہیں. ہم پی ایچ ڈیز کر چکے ہیں، بڑے بڑے آفیسر ہیں، ہمارے بچے ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا تھا بیٹا جو چیز بچے کو گود کی گرماہٹ دیتی ہے وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی. ہم سمجھتے ہیں ہم نے بچے کو گاڑی دے دی، پیسے دے دیے، حق ادا کر دیا. نہیں، بچے کو وقت دیں، اپنے بچوں کو وقت دیں. میرے فادر مجھے بچپن میں ایک بات کہتے تھے کہ 90% پیرنٹس روزانہ 10 منٹ بھی اپنے بچوں کو نہیں دیتے. میری اس سیمینار میں ہمبل ریکویسٹ ہے آج سے طے کریں کہ کوالٹی کا 1 گھنٹہ ہم اپنے بچوں کو دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا ہے میرے حضرت فرماتے ہیں ایک ہے دعائیں کروانا، یہ اچھی بات ہے، ایک ہے دعائیں لینا. اپنے والدین، بڑے اور جو بھی اساتذہ کرام، خالہ پھپھو ہیں، ان کا ایسا ادب کریں، ان کی ایسی خدمت کریں کہ ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں. اور آخری چیز ہے فرمایا اللہ کو قسمہ پرسوں میں تلاش کرو. حدیث قدسی کا مفہوم ہے اللہ قیامت کے دن ایک بندے سے فرمائیں گے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا. وہ عرض کرے گا اللہ آپ بھوک سے، بیماری سے، لباس سے پاک ہیں. اللہ فرمائیں گے نہیں، میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کرتا، مجھے وہاں پاتا. فلاں بندہ بھوکا تھا تو اسے کھانا کھلاتا،
مجھے وہاں پاتا، فلاں کے پاس لباس نہیں تھا تو اسے لباس دے آتا، مجھے وہاں پاتا۔ آج میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، اس میں پوچھا کہ کیا پیسہ خوشی دیتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہتا خوشی کس چیز سے ملتی ہے؟ ان کا جب کوئی روتا ہوا آتا ہے اور ہم اس کی مدد کرتے ہیں اور وہ ہنستا ہوا چلا جاتا ہے، اس سے جو ہمیں سکون ملتا ہے وہ پرائس لیس ہے۔ تو غریبوں پہ، کمزوروں پہ، محتاجوں پہ کیا کریں؟ خرچ کیا کریں۔ اس پہ مجھے لطیفہ یاد آ گیا، فقیر نے ایک بندے سے کہا 100 روپے کا سوال ہے بابا، چائے پینی ہے۔ اس نے کہا چائے کا کپ تو 50 روپے کا ہے۔ فقیر نے کہا گرل فرینڈ کو بھی پلانی ہے۔ اس نے کہا فقیر نے کب سے گرل فرینڈ رکھ لی؟ کہتا نہیں، گرل فرینڈ نے فقیر بنا دیا۔ ایک اور لطیفہ یاد آ گیا، ایک لڑکا لڑکی بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے، لڑکی نے کہا سنو کوئی ایسی بات کرو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، تو لڑکے نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ سے سوال ہے کہ فیملی میں ایکسیلنس کیا ہے؟ ابھی میں نے بگنر لیول کے ٹاسک بتائے، تو بتائے گا ایکسیلنس کیا؟ اپنے آپ سے 3 سوال پوچھیں۔ سوال نمبر 1، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو کیا آپ کی بیوی آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ گھر واپس کب آئیں گے؟ حالانکہ اسے پتا ہے کہ فار ایگزامپل آفس 9 to 5 ہے۔ جب آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کے بچے جو بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں ان سب ایکٹیویٹیز کو سٹاپ کر کے بھاگ کر آتے ہیں اور آپ سے لپٹ جاتے ہیں۔ تیسرا سوال اپنے آپ سے پوچھیں، جب آپ اپنے والدین، خالہ، پھپھو، چاچا، ماموں جو بھی بڑے ہیں، جب ان سے بات کرتے ہیں تو ان کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں کامیاب کرے، تمہیں کبھی گرم ہوا نہ لگے؟ اگر ان 3 سوالوں کے جواب یس میں ہیں تو دنیا آپ کو نہیں ہرا سکتی۔ میں اللہ کے فضل سے کھڑا ہوں، میں سیمینار سے پہلے اپنی امی ابو سے دعا کراتا ہوں، ساس سسر سے کراتا ہوں، بیگم سے، بچوں سے، ان کی دعائیں ہیں کہ ہمارے جیسے کھوٹے سکے چلے ہوئے ہیں۔ تو زندگی محبتوں کا نام ہے، چیزوں کا نام نہیں ہے۔ جو آخری بال ہے وہ فرینڈز ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس کے نیک دوست نہیں ہیں اس کی زندگی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بغیر محنت کے اپنے گہرے دوست جیسا ہو جاتا ہے، لہٰذا خوب غور سے دیکھ لو کہ تمہارا بہترین دوست کون ہے۔ زندگی کے اندر ڈڈو یار ضرور ہونا چاہیے ایک، یہ میں نے ٹرم خود انٹروڈیوس کروائی ہے، ڈڈو یار۔ ڈڈو یار میں 2 کوالٹیز ہوتی ہیں، ایک وہ سنسیئر ہوتا ہے اور دوسرا نیک بھی ہوتا ہے۔ اب میں 2 آپ کو لطیفے سناتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ ڈڈو یار کیا ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں حافظ رضوان صاحب، وہ اپنے ایک دوست سے ملنے گئے، وہ حلیم لے آیا۔ اس نے کہا یار آپ کا بہت شکریہ، آپ حلیم لے آئے۔ کہتا نہیں یار امی نا ڈسٹ بن میں پھینک رہی تھی، میں نے کہا ڈسٹ بن میں نہ پھینکے، رضوان آیا اس کو کھلا دیتا۔ یہ ہیں ڈڈو یار، ٹھیک ہے۔ ایک دوست نے دوسرے کو فون کیا کہ آج میں نے اپنی بیگم کے گھٹنے ٹکا دیے۔ دوسرا دوست شاباش، دیکھ تو شیروں کے ساتھ رہتا ہے، بھائی کے ساتھ رہ کے تو بھی مرد بنا ہے، روب ہونا چاہیے بیگم پہ، شاباش ویل ڈن۔ تو تمہاری بیگم نے گھٹنے ٹیک کر کیا کہا؟ پہلا دوست اس نے کہا بیڈ کے نیچے سے باہر آ جائیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی۔ یہ ہیں ڈڈو یار، ٹھیک ہے۔ تو ڈڈو یار ہونے چاہیے۔ اچھا مجھے لوگ کہتے ہیں زندگی میں کوئی مخلص نہیں ملتا، اس کا مطلب آپ بھی مخلص نہیں ہے، پہلے خود مخلص بنے اور ڈرین آؤٹ ہو جائیں ڈیلی بیسس پہ۔ کیا ہو جائیں؟ ڈرین آؤٹ۔ ہم گھٹن کو اندر ہی اندر رکھتے ہیں اور ایک دم کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی مسئلہ۔ یہ میں نے اپنی دادی اماں مرحومہ سے سیکھا۔ فرسٹ ایئر میں گاؤں میں گیا تو نالی کی صفائی پہ اکثر لڑائی ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ لڑائی ہو گئی، میں کھڑا تھا اور میری دادی اماں زور زور سے بول رہی تھی۔ میرے چاچو آئے، کہنے لگے اماں چھوڑو لڑائی مت کرو۔ اب دادی اماں نے ایک جملہ کہا، فرمانے لگی کیا گھٹ گھٹ کے مر جائیں؟ ابھی لڑوں گی، کھل کے لڑوں گی۔ تو وہ ڈرین آؤٹ ہو گئی، جو بھی تھا وہ فینومینا۔ اچھا دوسری بات میں نے ان سے سیکھی، ایک دفعہ ہمارے ہاں ملتان تشریف لائیں، والد صاحب سے کوئی بات ہو رہی تھی، مجھے جو جملہ فائدہ دیتا نا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جتنا مجھے سمجھ آئے۔ والد صاحب نے عرض کی اماں لڑائی ہوتی ہے، آپ آرام سے سو جاتی ہیں، ہمیں ٹینشن میں نیند نہیں آتی۔ انہوں نے ایک جملہ کہا جو مجھے آج بھی فائدہ دے رہا ہے، فرمانے لگی سارا دن لڑ لڑ کے دماغ کھوکھے ہو گئے، اب میں سکون سے سوؤں بھی نا۔ ٹھیک ہے، تو بیسکلی ہم اس گھٹن کو اندر رکھتے ہیں۔ آپ اپنے ڈڈو یار کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ واک کریں، میں غیبت کرنے کو نہیں کہہ رہا، اور جو آپ کے اندر کی بھڑاس ہے وہ نکال دیں اور رات کو سکون سے سوچیں۔ میرے حضرت نصیحت فرماتے ہیں ہم صبح سے شام محنت کرتے ہیں اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، لیکن یہ مت سوچیں یوں ہوگا وہ ہوگا، آپ نے اپنے حصے کا کام کر دیا، باقی اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ کوئی بتائے گا کہ فرینڈ شپ میں ایکسیلنس کیا ہے؟ جی کوئی بتائے گا؟ جی فرینڈ شپ میں ایکسیلنس ہے، یہ کہہ رہی ہے تجھے چھو کے آنے والی ہوا، یہ کہہ رہی ہے تجھے چھو کے آنے والی ہوا، اداس میں ہی نہیں بے قرار تو بھی ہے۔ یہ دوست ہوتا ہے کہ آپ کہیں نہ اور وہ آپ کی فیلنگز کو کیا کرے، سمجھ جائے۔
اور دوست ہی ہوتے ہیں جب آپ گرے ہوتے ہیں، آپ گیو اپ کر جاتے ہیں تو وہ آپ کو اٹھاتے ہیں۔ یہ میں نے 5 پلرز یا 5 بالز ڈسکس کی: ہیلتھ، اسپرچویلٹی، ورک، فیملی اینڈ فرینڈ۔ اب میں سٹوری پہ دوبارہ آتا ہوں۔ ہم ان 5 گیندوں کو ہوا میں اچھال رہے ہیں، ان میں سے ایک گیند ایسی ہے جو ربر کی بنی ہوئی ہے، آپ بتائیں گے وہ کون سی گیند ہے؟ جی شاباش، ورک۔ اگر یہ ربر کی گیند مس ہو گئی تو یہ ٹھپا کھا کے دوبارہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ لیکن یہ جو آپ کی ہیلتھ، اسپرچویلٹی، فیملی اور فرینڈ ہے، یہ کس کی بنی ہوئی ہے؟ شیشے کی۔ یہ غور سے سنیے گا، اگر یہ مس ہوگی تو آپ گئے، یہ یاد رکھیے گا۔ شوگر ہو گئی تو ہوگی، بلڈ پریشر ہو گیا تو ہو گیا۔ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ بیلنس کر کے گزارنا ہے۔